अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लाखों करोड़ों दरूद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे, जो मेरे आपके और तमाम मुसलमानों के आका है। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना मोहम्मद असलम खोखर। दोस्तों, गो के रमज़ानों में शैतान को बंद कर दिया जाता है और उसके साथियों को बंद कर दिया जाता है, मगर अलमिया ये है, ट्रेजेडी ये है कि हमारे मुल्क में शैतान तो लाजमी बंद होता होगा, जबकि अल्लाह रसूल का ये फरमान है कि शैतान बंद कर दिया जाता है। लेकिन हमारे मुल्क के मुनाफा खोर जो हैं, नाजायज़ मुनाफा खोर जो हैं, वो आज़ाद हो जाते हैं। उनको मुकम्मल आज़ादी मिल जाती है। अगरचे रोज़ा रखने के बदले में इसका इतना सवाब है कि अल्लाह पाक जन्नत में जगह देंगे, मगर ये नाजायज़ मुनाफा खोर इस दुनिया को लोगों के लिए एक जहन्नम बना रहे हैं, बना चुके हैं, बना देते हैं रमज़ानों में। दोस्तों, अभी कोई ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा, चंद हफ्ते हुए, मुस्लिम लीगी रहनुमा, पार्टी चेयरमैन, सबसे बड़े पार्टी कायद मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ ये फरमा चुके हैं या फरमाया था कि हम वो दौर लेकर आएंगे जब रोटी 4 रुपए की थी। रोटी 4 रुपए की तो खैर ये क्या करेंगे, हमने पहले भी अर्ज़ कर दिया, मगर जो कमर तोड़ महंगाई का आगाज़ अब हुआ है, अगरचे ये 2 साल से जारी है, लेकिन अब जो लोगों की, गरीब आदमी की कमर तोड़ महंगाई का सिलसिला शुरू हुआ है, मेरे ख्याल में अव्वल तो 2 साल पहले से ये नाकाबिले बर्दाश्त थी महंगाई, लेकिन अब ये महंगाई नहीं, गरीब कुछ अमल शुरू हो चुका है। दोस्तों, मौजूदा दौर में प्याज अगर कोई 5 किलो एक साथ ख़रीदे तो वो 900 रुपये की, उसको कहते हैं थोक में ख़रीदना, और अगर परचून में ख़रीदे किलो के हिसाब से, यानी अगर थोक में 900 रुपये की 5 किलो है तो परचून में ये है 250 रुपये किलो, यानी 5 किलो 1000 रुपये की प्याज। टमाटर भी कुछ 150 रुपये से ऊपर ही किलो में। मेथी क्या बताएं कि उसकी कीमत 100 रुपये की 1 पाव। गोभी ये 25, 30, 40 रुपये किलो बिकने वाली 100 रुपये पाव। भिंडी वो भी 100 रुपये की 1 पाव, 1 पाव। आटा 135 से 140 रुपये किलो। और ये उस दौर में हो रहा है, उन लोगों के दौरे हुकूमत में हो रहा है जो कहते थे कि रोटी 4 रुपये की करेंगे, वही पुराना दौर लेके आएंगे। ये पुराना दौर तो नहीं आया, मगर क़यामत खेज़ी शुरू हो चुकी है, क़यामत का मंजर शुरू हो चुका है। हर चीज़ आम आवाम के दस्तरस से बाहर हो रही है, हो चुकी है। एक वाक़या याद आता है, एक शेर एक शिकारी जंगल में गया
اور اس کو ایک ہرن نظر آ گیا، کافی یعنی جان بچانے کی کوشش کرتے ہوئے ہرن کافی بھاگا، شکاری بھی کافی مشاق تھا، پرانا شکاری تھا، اس نے اس کا پیچھا کیا ہرن کا، اور ایک جگہ جا کر اس کو گھیر لیا۔ لازم تھا وہ گولی مارتا، گولی چلاتا شکاری۔ اس سے قبل ہرن نے کہا کہ دیکھ شکاری، گولی مت چلانا ورنہ قیامت آ جائے گی۔ شکاری ایک لمحے کو تو پریشان ہوا، حیران ہوا کہ میں گولی چلاؤں گا اس ہرن کو لگے گی، یہ کر قیامت سے اس کا کیا واسطہ؟ مطلب کوئی واسطہ بنتا نہیں، اس نے گولی چلا دی۔ ہرن کو گولی ٹانگ میں لگی۔ شکاری نے کہا دیکھ تم نے کہا تھا میں گولی چلاؤں گا تو قیامت آ جائے گی، قیامت تو نہیں آئی۔ ہرن نے کہا میرے لیے قیامت آ چکی ہے، اول تو تم مجھے زندہ نہیں چھوڑو گے، اور اگر زندہ چھوڑا تو آنے والی زندگی میں ایک ٹانگ کے بغیر گزاروں گا، میرے لیے قیامت آ چکی ہے۔ اب ان سرمایہ دار حکمرانوں کو سمجھ آئے نہ آئے، یہ حقیقت ہے کہ عام عوام کے لیے قیامت آ چکی ہے، قیامت برپا ہو چکی ہے، مگر یہ بے حس حکمران جو ایوانوں پہ قابض ہیں اور جس طرح آئے ہیں یہ ایک الگ داستان ہے۔ یہ اپنے اپنے محلات میں اپنی حکمرانی جو انہوں نے لی ہے اس کا جشن منانے میں مصروف ہیں۔ ان کے وزراء جو ہیں وہ مبارکبادیاں وصول کر رہے ہیں، وزیر خزانہ جو ہیں وہ اس کوشش میں ہیں کہ کسی طرح اور قرضہ IMF سے حاصل کر لیا جائے، جو کہ ان کا ڈیلیگیشن یہاں آیا ہوا، اس سے مزید قرضہ لینے کے لیے کسی طرح ڈیل ہو جائے اور کسی بھی شرط پہ ہو جائے۔ ان کو ظاہر ہے ان کو کیا پرواہ، یہ سب تو عوام بھگتیں گے، اور قرضہ ان کو جو 6 سے 8 ارب کی یہ ان کی ضرورت ہے، ریکوائرمنٹ ہے، اگر وہ مل بھی گیا تو کڑی شرائط پہ ملے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ مزید مہنگائی کے لوگوں کو انتظار کرنا چاہیے۔ اب یہ مانے نہ مانے، یہ قوم جو ہے اس پر قیامت برپا ہو چکی ہے، اس ہرن کی طرح جو ایک ٹانگ سے معذور تھا یا لبے جان تھا۔ دوستو، کچھ 40 سال قبل انقلابی شاعر حبیب جالب نے فرمایا تھا مہنگائی کے بارے میں، یا اس ٹائم کے حالات کے مطابق میں، اور ان کی بات کتنی سچ تھی۔ یہ چونکہ عوامی شاعر جو آدمی ہوتا ہے کم ہوتے ہیں، لیکن جو ہوتا ہے اس کو آنے والے حالات کا ان کا آنے والے حالات کا بھی خبر ہوتی ہے، بلکہ ان کا کلام جو ہوتا ہے اس کی کلام کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ ہر دور میں وہ قابل عمل ہوتا ہے۔ جیسے حبیب جالب صاحب فرماتے ہیں، بپا ہے کربلا، مہنگائی ہے تخریب کاری ہے، وزارت پھر بھی قائم ہے، حکومت پھر بھی جاری ہے۔ یعنی مہنگائی نے کربلا برپا کر دی ہے، تخریب کاری نے کر دی ہے، مگر یہ حکومتیں یہ پھر بھی جاری ہیں۔ جدھر دیکھو ادھر پانی، نہ گھر باقی نہ در باقی، یہاں پر ہم رہا کرتے تھے، یہ بستی ہماری ہے، یہ ہمارے لوگوں کا حالت زار ہے، یہ اس بستی کا، یہ بلکہ ہر شہری کے جہاں جہاں رہائش پذیر ہے یہ عالم ہے۔
پھر وہ ایک مشورہ دیتے ہیں حبیب جالب، کہتے ہیں حکومت ذات پر جو خرچ کرتی ہے انہیں دے دے، کہ جن کے دن گراں کرتے ہیں، جن پر رات باری ہے۔ مطلب یہ جو اتنا اپنے آپ پہ خرچ کرتے ہیں، حالانکہ 40 سال پہلے اتنا خرچ نہیں کرتے تھے، مگر جالب صاحب چونکہ آنے والی حالات کو بھی دیکھ رہے تھے، آنے والی جو لوگوں پہ قیامت ٹوٹ رہی ہے اس کو بھی دیکھ رہے تھے اسی ٹائم میں، اس لیے وہ کہہ رہے تھے کہ اپنی ذات کو چھوڑو، یہ ان غریبوں پہ خرچ کرو جو ان کے دن رات ان کے لیے مجبوریاں بنی ہوئی ہیں، ہر چیز کے لیے پریشان ہوتے جا رہے ہیں۔ پھر عورت کے بارے میں انہوں نے کیا کہا کہ آنے والے وقتوں میں یا اس وقت بھی جب 40 سال 45 سال پہلے یہ نظم لکھی گئی، حبیب جالب صاحب فرماتے ہیں نکلنا ہو گیا دشوار کتنا گھر سے عورت کا، جسے دیکھو وہی عورت کی عزت کا شکاری ہے۔ یعنی گویا عورت جو ہے وہ اس قدر عدم تحفظ کا شکار ہو چکی ہے کہ اسے گھر سے نکلنا ہی دشوار ہے اور اسے کوئی تحفظ حاصل نہیں ہے۔ اور پھر فضائی آلودگی کے بارے میں وہ کہتے ہیں حبیب جالب، وہاں پر پھیپھڑے میرے سلامت رہ نہیں سکتے، جہاں رہتا ہوں میں جالب وہاں گندک پساری ہے۔ یعنی یہ کون سا آدمی کس مسئلے کا ذکر کرے، ہر ایک مسئلہ جو ہے وہ سنگین ترین شکل اختیار کر چکا ہے۔ اول تو نوکری نایاب ہو چکی ہے، ملازمت نایاب ہو چکی ہے، اور جن لوگوں کی باقی ہے ملازمتیں ہیں جن لوگوں کے پاس، اگر وہ ملازمت کر رہے ہیں اور 25,000 روپے یا 2-4 ہزار آگے پیچھے 23,000 24,000 یا 26-27 ہزار کما رہے ہیں، تو وہاں عالم یہ ہے کہ وہ کرایہ دے دیں گھر کا، بجلی گیس کا بل دیں، باقی سب یعنی ان 2-3 چیزوں میں پیسہ سارا تنہا خرچ۔ اب پورا مہینہ وہ کیا کھائے، اس کی فیملی کیا کھائے، اس کا خاندان کیا کرے، یہ بے حس حکمرانوں کو اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے، کوئی بے حسی ہے۔ جیسا کہ سبزیاں پہلے آج سے 20-30 سال 40 سال پہلے بتاتے تھے ریٹ ان کے 5 سیر سبزی کا یا ایسی چیزوں کا، کسی بھی بکنے والی چیز کا، پھر یہ کلو میں آ گیا کہ وہ کلو کی بتاتے تھے، اب سبزی والے ریٹ بتاتے ہیں 1 پاؤ کا، جیسا کہ ہم نے عرض کیا میتھی 100 روپے پاؤ، گوبھی 100 روپے پاؤ۔ اب ان حالات میں پھر بھی اگر ان کی حکومتیں قائم رکھنا چاہتے ہیں، اس سے بڑی بے حسی انسانی تاریخ میں نہیں دیکھی جا سکتی یا پڑھی نہیں جا سکتی یا نظروں سے نہیں گزری۔ میاں صاحب زندگی چند روزہ ہے، کرو اپنا وعدہ پورا، لاؤ وہ دور واپس جب 4 روپے روٹی بکا کرتی تھی، مگر آپ ایسا نہیں کریں گے، کرنا چاہیں بھی تو نہیں کریں گے، کیونکہ جو لوگ ان چیزوں پر قابض ہیں وہ آپ کی مٹھی میں، آپ کی پارٹی میں ہیں۔ اس وقت وزیر خزانہ کیا کر رہے ہیں، جیسا کہ ہم نے عرض کیا قرضہ لے رہے ہیں، وزیر داخلہ کیا کر رہے ہیں، صرف آپ کے مخالفین کو یا آپ کی پارٹی کے مخالفین کو زیادہ سے زیادہ جبر و تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ میاں صاحب زندگی ختم ہونے والی ہے، کسی بھی وقت کوئی بھی دنیا سے چلا جائے گا، باقی رہ نام اللہ کا۔ عوام پہ قیامت ٹوٹ پڑی، اس کا تدارک آپ کے شاید بس میں نہیں ہے، لازمی بس میں نہیں ہے۔ یہ کام ہوتا ہے لیڈر کا،
सियासतदान का नहीं है। सियासतदान का मकसद होता है हुकूमत का हसूल, और लीडर का काम होता है अवामी मसाइल का हल। चनाचे हबीब जालिब एक जगह और फरमाते हैं, मुस्करा जाने तमन्ना के सवेरा होगा, दूर सदियों के रिवाजों का ये अंधेरा होगा, वक्त की तकदीर में है गुजर ही जाना, रात सूरज की कहाँ रोक सके अहले सितम। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए, व्लॉग पसंद आए, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। अपना अपने प्यारों पर आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह मेरा, आपका और सबका हामी और नासर हो। अस्सलामु अलैकुम।